अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। आप सबको ये बताते चलें जनाब कि 10 अक्टूबर को दुनिया भर में ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है, यानी कि 10 अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हिसाब से एसोसिएट किया गया है। इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक भी मेंटल हेल्थ के हिसाब से चलेगा और इसीलिए हमने आज अपने स्टूडियोज़ में हमारे साथ इनवाइट किया है डॉक्टर राबिया मुनीर को, जो कि हैं साइकियाट्रिस्ट और साथ ही साथ साइकोथेरेपिस्ट। डॉक्टर राबिया मुनीर इस वक्त अपनी सर्विसेज दारुल सेहत हॉस्पिटल में दे रही हैं और साथ ही साथ काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रही हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बतदरीज अब हमें ऐसे बहुत सारे केसेस नज़र आते हैं जो कि ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमें नज़र आते हैं जो दिन ब दिन मेंटल हेल्थ की मुख्तलिफ डिजीज़ का शिकार हैं। जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर राबिया से कि हम कैसे इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने जहन को सेहतमंद जहन बना सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर राबिया की तरफ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अनम, एंड वेलकम टू आवर स्टूडियोज़। थैंक यू सो मच। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी आदम जी फार्मा वालों को भी कि उन्होंने मेंटल वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हमें। अच्छा डॉक्टर राबिया, जैसे अभी मैं हमारी ऑडियंस को बता रही थी कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो जहनी अमराज का जो आलमी दिन है वो मनाया जाता है। एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज अ काउंसलर, एज अ साइकोथेरेपिस्ट, डॉक्टर राबिया मैं अगर पहला सवाल ही आपसे ये करूँ कि क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, व्हाट डू यू थिंक, या आपके एक्सपीरियंस में क्या आया कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लाइट लिया जाता है या कितना ज़्यादा अब हमें महसूस होता है कि लोगों में ये बीमारियां ज़हनी अमराज की बढ़ रही हैं? जी, ये एक बहुत अलार्मिंग कंडीशन है कि हमारे यहाँ मेंटल जो इलनेसेस हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ठीक है, एक पहले तो ख़वातीन और मर्द होते थे और लेकिन अब यहाँ पर बच्चे भी इक्वली सफ़र कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम अलमिया कह लें कि यहाँ पर इस नफ्सियाती मसाइल की एक्सेप्टेंस नहीं है। सही, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि कोई जहनी प्रॉब्लम, कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम हो भी सकती है। सो इस वजह से लोग फिर ट्रीटमेंट भी नहीं सीख कर रहे होते और वो उसी प्रॉब्लम में उलझते जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और फिर एक बहुत जो है एक एग्जैक्टली वो पूरी फैमिली जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही जो कि सुनने में तो शायद इतनी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे ये बात इसलिए अच्छी लगी कि बच्चों में भी जब मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं जो कि अक्सर पेरेंट्स नज़रअंदाज करते हैं, तो मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि जब हम बच्चों में स्ट्रेस देखते हैं, एंजाइटी देखते हैं, आपके ख्याल से, आपके तजुर्बे में क्या चीज़ आती है? क्या ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है बच्चों में या जो हमारी आजकल सोसाइटी है ये उसकी वजह से बच्चों में डेवलप हो रहा है? देखिए ना, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक, और जो इन्वायरमेंट है, जो प्रेशर बच्चों पर आ रहा है स्कूल की तरफ से भी, अगर घर में कोई जेनेटिकली नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन कोई भी अगर मेंटल हेल्थ का इशू चल रहा है घर में, तो भी वो बच्चों में प्रॉब्लम और डिस्टर्बेंस और ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है। बिल्कुल सही। ठीक, बच्चों को चाहिए कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक हंसता खेलता इन्वायरमेंट मिले। अगर वो उनको नहीं मिलेगा तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और जो जिस तरह सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है, आप कोविड के बाद हम जानते हैं कि कोई पार्क्स नहीं हैं, वो सारी चीज़ें, बच्चे अपने स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन और डिफरेंट मेंटल इलनेसेस बढ़ने की। अच्छा डॉक्टर राबिया, एक सवाल जहन में और भी उभरता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अभी पिछले साल से हम पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और अभी तक शायद कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, कोविड का दौर गुजरा। एज अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, क्योंकि आपको तो बहुत सारे पेशेंट्स मिले होंगे और आप बहुत सारे लोगों को डील भी करती होंगी, व्हाट डू यू थिंक कि क्या रीज़न है, क्या कोरोना के बाद लोगों में, बच्चों में, नौजवानों में, इवन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनमें क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा है? जी, ये समझे अलार्मिंग हद तक राइज़ हुआ है। एक तो ये कि इकोनॉमिक रिसेशन आया, जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, तो वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस है। उसके बाद डेथ्स जितनी हुई हैं, तो वो जो लव वंस हैं उनके, वो उनको सिचुएशन में देख रहे हैं और वो उसके बाद भी एक बड़ा पेनफुल वो रही है। इसके बाद मूवमेंट जितनी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है,
باہر سے کوئی آ نہیں پا رہا, یہاں والے باہر نہیں جا پا رہے, پھر اس کے بعد بھی اپنے گھر میں ریسٹرکٹ ہو کر رہنا اور انسرٹنٹی میں رہنا, انسیکیور رہنا کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے. ٹھیک ہے, جس کو نہیں ہے وہ بھی سوچ رہا ہے کہیں ہو تو نہیں گیا, کہیں ہو تو نہیں جائے گا. پھر آپ دیکھیں ٹی وی چینلز, نیوز پر مستقل وہی ساری نیوز چل رہی ہیں, ڈسکشن کا ٹاپکس وہی ہوا ہوا ہے. تو دس آل لائک سیڈ, ایک پورا ایک انوائرمنٹ میں ایک جو ہے سیڈنس جو ہے کہ بادل کہہ لیں نا کہ اس کو کور کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے بھی ڈپریشن بہت تیزی سے بڑھا ہے. جی اچھا, اب ایک سوال ذہن میں یہ ابھرتا ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں بہت دفعہ بہت سارے ڈاکٹرس کو, سائیکیٹرسٹ سے کو بلایا, انوائٹ کیا, یہ کویشچن بار بار کیا. میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اس کو ایڈریس تو کر لیتے ہیں, ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کوئی مینٹل النس ہے یا ہم اسٹریس یا ڈپریشن کا شکار ہیں, اس کے باوجود بھی پاکستان میں لوگوں میں ابھی بھی یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو دوائیاں بھی لینی ہیں اور ساتھ میں کاؤنسلنگ بھی لینی ہے, ان کو میڈیٹیشنس کی طرف بھی جانا ہے اور میڈیکیشنس کی طرف بھی جانا ہے. ڈاکٹر رابعہ, مجھ سے بہت بہتر آپ ہماری آڈینس کو گائیڈ کر سکتی ہیں کہ آج کے دور میں ہماری فزیکل صحت سے زیادہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر کیونکہ ہم بات کریں, وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. انم, یہ آپ کا بہت ایک میں کیا کہوں گی, بہت ہی بیوٹیفل کویشچن ہے آپ کا. کہ دیکھیں یہاں پر ایکسیپٹنس اس حد تک نہیں ہے کہ ایک تو پہلے تو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی چیز سے گزر رہے ہیں تو یہ کوئی پرابلم بھی ہے. ٹھیک ہے, اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک, پھر اویئرنیس اگر آ جاتی ہے, وہ پرسن خود سوچ رہا ہے کہ اوکے فائن, سم تھنگ از رانگ. ٹھیک ہے, اور اس کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ کچھ مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ہے, بٹ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہے گا کسی طرح کہ میں نفسیاتی مسئلے تو ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ یوں فرض کر لیں کہ وہ چلا بھی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس, اس نے میڈیسن لے لی, تو اس کا جو سرکل ہے, ٹھیک ہے, اس کے جو فرینڈز ہیں, فیملیز ہیں, وہ اتنا زیادہ جو ہے نیگیٹو انفارمیشن اور مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, آپ نے کیوں کر لیا, اور وغیرہ, کہ وہ بھی سمجھ نہیں پاتا کہ واٹس گوئنگ آن. تو وہ بھی جو ہے وہ پیشنٹ بھی ڈر کے چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ اپنی پتہ نہیں خود سے کہانیاں بنا کر یا خود سے انٹرپریٹ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم, فرض کریں ڈپریشن کی بات کرتے ہیں جو سب سے کامن ہے, ایک دفعہ کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ 6 months کا کورس اس سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از لائک وہ اس کی ایکسیپٹنس اور وہ چیز تو بہت مشکل لگتی ہے نا کہ یہ کیا اب ہم ٹھیک ہو گئے پھر بھی ہم میڈیسن لیں, تو یہ والی چیز بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ دوا چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں, اور جو پرابلم ہوتی ہے وہ ری اکر ہوتی ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک دوا کھائیں گے جب تک بہتر رہیں گے, اور جیسی دوا چھوڑیں گے وہ چیز دوبارہ ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہر دوا کا کورس ہوتا ہے نا. جیسے اینٹی بائیوٹک ہے 1 week کے لیے یوز کی جاتی ہے یوزلی, ٹی بی کی ڈرگ ہے 9 months تک یوز کرنی ہوتی ہے. تو اسی طرح اس کا بھی ایک ٹائم ڈیوریشن اور وہ ساری چیزیں, تو اس کو نہیں فالو کریں گے تو آبویسلی وہ دوبارہ اس چیز میں جائیں گے. اور ایک تیسرا کنسرن بہت ہی زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اس کی عادی تو نہیں ہو جائیں گے. بالکل, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, لگتا ہے کہ عادی ہو جائیں گے. تو میں اپنے پیشنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ یہ کوئی ڈرگس نہیں ہیں جن کے آپ عادی ہو جائیں گے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں روکنا ہے تو ہم ٹیپر کر کے روکتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کی ڈوز کم کر کے. اس کا ایک پروسیجر ہے, وہ پروسیجر نہیں فالو کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ عادی ہو گئے ہیں اور اس طرح کی ڈفرینٹ ساری چیزیں. سو دیٹ از دا پرابلم ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر, ابھی آپ سے بات کرتے کرتے مجھے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیونکہ ابھی آپ نے بڑا اچھے سے ایکسپلین کیا کہ لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں ہے دوائی سے ریلیٹڈ بھی اور اپنے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ بھی, کیونکہ آپ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں اور سائیکو تھراپسٹ بھی ہیں, تو یہ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو یہ ایکسیس حاصل ہے کہ اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ آپ کو کاؤنسلنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کو سائیکو تھراپی جو ہے وہ بھی باقاعدہ پرووائڈ کرتے ہیں. کیونکہ رابعہ, یہ میں آپ سے سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ تو ظاہر ہے اس سبجیکٹ کی ماہر ہیں, لیکن ہماری جو عام عوام ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ سائیکیٹری جو ڈاکٹر ہے وہ صرف ہمیں دوا تو لکھ دیں گے, ہماری کاؤنسلنگ کوئی نہیں کریں گے. تو میں یہ بہت کلیئر کروانا چاہتی ہوں اور میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, وہ بھی کسی پروفیشنل سے. دیکھیں نا, کاؤنسلنگ
ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جس میں کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, مے بی کسی حد تک میڈیکیشن سے بھی زیادہ. ٹھیک. اور کچھ ہیں جس میں کاؤنسلنگ کا کوئی رول نہیں ہے. تو اگر کوئی پیشنٹ اپنے سائیکیٹرسٹ کے پاس آتا ہے تو سائیکیٹرسٹ اس کو گائیڈ کرے گا کہ ڈو یو نیڈ اے کاؤنسلنگ, ڈو یو نیڈ اے تھراپسٹ اور ناٹ, along with the medication. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سائیکیٹرسٹ خود ہی کاؤنسل کرتے ہیں, یوزلی ایسا نہیں ہوتا. وہ گائیڈ کر سکتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھراپی ورکس مور دین میڈیکیشن. ٹھیک ہے. وہ اپنے سر پہ اتنا کچھ لے کر چل رہا ہے, آپ اس سے بات کریں, وہ چیزیں اتریں تو مے بی اس کے سمٹمس خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ والی چیز ہوتی ہے کہ آپ اویئرنیس لائیں اپنے اندر, آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں, ڈسکس کریں. ہم جسٹ چھوڑ دیتے ہیں نا, ایک دفعہ گئے, دوسری دفعہ گئے, پھر چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں اپنا جو پروسیس ہے وہ کنٹینیو رکھنا چاہیے. آپ کویشچنس کریں, آپ ساری چیزیں کریں, آپ کو آنسرز ملیں گے, پتہ چلے گا کہاں جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر رابعہ, ابھی بچوں میں ہم نے تھوڑی سی اسٹریس کی بات کی, ایم شور بہت سارے لوگ اس بات کو سننا چاہیں گے, اور تھوڑی سی کیونکہ ہمارا پروگرام اویئرنیس کے ہی حوالے سے ہے. بچوں میں یوزولی جو ڈپریشن یا اگر ہم کہتے ہیں انزائٹی یا اگر ہم کہتے ہیں کسی بھی قسم کی مینٹل ڈیزیز ہو گئی ہے, تو کیا یہ پیرنٹس سے یا والدین سے منتقل ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں, جیسے آپ نے شروع میں کہا, خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں, خود ہی سوچ لیتے ہیں. اس پہ ذرا ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اس معاملے میں میں تھوڑی سی زیادہ ٹچی ہوں. یہ میرا بہت ہی کلوز ٹو ہارٹ جو ہے نا ٹاپک ہے کہ جو پیرنٹنگ ہوتی ہے, وہ اگر جو پیرنٹس ہیں وہ کسی بھی طرح مینٹل النس کا شکار ہیں تو وہ اس انداز کی پیرنٹنگ نہیں کر پائیں گے جس طرح کی ان کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ جو سفر پھر اس وقت کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے کر رہے ہوتے ہیں. اب جو سب سے کامن النس ہے یہاں پہ فرسٹ ڈپریشن. ٹھیک ہے. ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں. اگر ایک ماں کو ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے, ڈپریشن کے سمٹمس کیا ہیں؟ لیک آف انٹرسٹ, ٹھیک ہے, ایک فٹیگ, ایک تھکاوٹ رہتی ہے, نیند نہیں پوری ہو رہی, چڑچڑاپن ہے, غصہ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پیرنٹنگ ایک 24/7 جاب ہے. اب وہ بچہ جب ماں کے پاس آتا ہے کوئی بھی اپنی پرابلم لے کر, وہ بجائے کہ وہ لو دے, افیکشن دے, ٹائم دے, جو اس کے پاس ہے وہی دے گی نا. اس کے پاس تو ابھی غصہ ہے, چڑچڑاپن ہے, ٹھیک ہے, ایک سیڈنس ہے, تو وہ وہی ساری چیزیں جو ہے ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے بچوں میں. ویری ٹرو. ٹھیک ہے. اب جب بچہ کو جب محبت ملنی تھی, جب اس کو کیئر ہونی تھی, جب اس کو افیکشن ہونی تھی, وہ چیزیں اس وقت اس کو نہیں ملی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو ایک گیپ, ایک ایمٹینس رہ گیا اس کی پرسنالٹی کے اندر. صحیح. بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں آپ کو اپنے ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی, شی واز ہیونگ ڈپریشن. تو اس نے مجھے بتایا اس کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا بچہ تھا, 4 سال کا, واز لائک فیئر اور گولڈن ہیئرز اور کلرڈ آئیز, بہت ہی پیارا سا. تو وہ کہتی ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ بات سنیں, مجھے غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس کو باندھ دیتی ہوں اور اس کے منہ میں مرچیں ڈال دیتی ہوں. کین یو بلیو اٹ؟ 4 سال کے بچے کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے. بالکل صحیح. اور میرے خیال ڈاکٹر رابعہ, آپ کی ایگزامپل جو آپ نے یہاں کوٹ کی, یہ لوگوں کے لیے ایک بہت الارمنگ سائن ہے کہ بعض اوقات ہم جب پیرنٹس ایسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ آخر ماں باپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ اس وقت وہ خود کسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں. ایگزیکٹلی کس کنڈیشن میں ہیں. بالکل. ایک اور عورت کہتی ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے, اپنے اوپر غصہ آتا ہے, تو میں اپنے بچے کو مارتی ہوں کیونکہ یہ میرا پارٹ ہے. صحیح. بالکل صحیح. یہ تو ہمیں بہت کامنلی دیکھتے ہیں. یہ ہم بہت کامنلی دیکھتے ہیں. تو یہ والی ساری چیزیں کہ اس کے بعد جو وہ خلا, وہ جو ایمٹینس رہ جاتی ہے, وہ تو پھر بچہ تو ڈپریشن. ڈاکٹر رابعہ, آپ نے اتنی خوبصورت بات کی. یہاں کیا سارا ڈپریشن کا رول, کیونکہ آف کورس جب ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں تو ماں کے ساتھ باپ بھی جڑا ہوا ہے. بہت سارے کیسز میں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مدرس جو ہوتی ہیں وہ بڑی اسٹرانگ پلر کی طرح ہوتی ہیں, لیکن دوسری سائڈ پر جو والد ہوتے ہیں یا جو مرد حضرات ہوتے ہیں, کیونکہ وہ باہر کی بہت سارے اسٹریس کو لے کے گھر میں آ رہے ہیں, اور ان کی بھی بعض اوقات ہمارے یہاں تو ایک یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے یہاں اگر مرد کو ڈپریشن ہو جائے
تو بہت سارے مرد مجھ سے اگری کریں گے تو اس کو تو ڈپریشن ہی نہیں مانا جاتا. خواتین ڈپریشن میں چلے جائیں تو ہمارے پاس تو ایگزامپلز ہوتی ہیں کہ بیچاری کی تکلیف ہے, لیکن اگر آدمی کو ڈپریشن ہو تو اس کو بھی تو ڈپریشن ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اس پہ بھی آپ بتائیے کہ وہ کیسے ہم ایڈریس کریں کہ جی آپ نے یہ بات بھی بہت زبردست کی کہ آدمیوں کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان ہے, وہ بھی اسٹریس سے گزر رہے ہیں, ان کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. گو کہ اس کا ریٹ تھوڑا سا کم ہے عورتوں کے مقابلے میں, بٹ اٹ از دیئر. اب اگر پیرنٹنگ کو اس پہ رکھا جائے کہ اگر باپ ڈپریس ہے تو باپ ایک رول ماڈل ہوتا ہے بچے کے لیے, ٹھیک ہے. باپ سکھاتا ہے کہ آپ نے جا کے کس طرح دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ نے جو ہے اس کو فیس کرنا ہے. پھر آپ آج کل کی دنیا کو لے لیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹھیک ہے, تیز رفتار دنیا ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک ریس میں ہے, اور وہ بچہ جو آج کے لیے نہیں وہ فیوچر کے لیے ریڈی ہو رہا ہے. جب اس کا باپ ہی اس کو اس طریقے سے ساتھ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, یا تو وہ غصے کا شکار ہے یا وہ انگزائٹی ہے, تو وہ ڈر ہے اس نے, مطلب انگزائٹی میں فیئر آف ان نون جس کو کہتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس نے وہ ڈر اپنے بچے میں ڈالا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ بچہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا پھر تو سوچ ہی نہیں سکتا نا, وہ اس میں چل لے تو یہی بڑی بات ہے. تو یہ جو گاڑی کے دو پہیے ہیں کہ ماں اور باپ, یہ اسی طرح سے ہی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر فادر کو کوئی مینٹل ہیلتھ النس ہے تو وہ بچے پہ ڈیفینیٹلی کرے گا ایکٹ, اور یہ کہ فادر کا ہے تو وہ مدر پہ بھی آبویسلی افیکٹ ہوگا, پھر مدر کی بھی اپ برنگنگ جو بچوں کو وہ دے رہی ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی. اور مردوں کا یہی ہے کہ ہاں ان میں جو ہے ایکسیپٹنس اور بھی کم ہے, اور بھی کم ہے, عورتوں سے بھی زیادہ, کیونکہ وہ جو ہے ہر چیز کو اپنے غصے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا, اپنی سیڈنس کو بھی غصہ کر کے. تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ النس اگر کسی کو ہو گئی ہے تو اس میں کوئی شرم کی, امبیرسمنٹ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یا مرد اور عورت کا کوئی نہیں ہے, یہ تو کسی بھی شخص کو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا, کوئی لیور کا خدا نخواستہ کسی کو پرابلم ہے, ہارٹ ایشوز ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سارے مسئلے یہاں پر آ کے ہوتے ہیں. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے ڈاکٹر رابعہ اس کا جواب دیا. ایم شیور ہماری آڈینس کو اس سے کافی حد تک آگاہی ہوئی ہوگی. اب تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں جو پریکاشنری میجرز میں ہم لے سکتے ہیں, عام عوام لے سکتی ہے. آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے تو ہم اس سے تھوڑا سا یہ بھی فائدہ اٹھائیں. ڈاکٹر رابعہ مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم پیرنٹنگ سے سٹارٹ کریں, اگر ہم ٹین ایج سے سٹارٹ کریں, یا کوئی بھی عام شخص جو اس وقت سن رہا ہے, کیسے اس بات کا اندازہ لگائے یا اس بات کو ڈیٹیکٹ کرے کہ مجھے واقعی میں ڈپریشن ہے یا مجھے جا کے اپنی مینٹل ہیلتھ کو چیک کروانا چاہیے؟ یہ بھی آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت کویشچن ہے کہ کس طرح یہ اندازہ ہو کہ مجھے کوئی ایشو ہو رہا ہے, کوئی اس طرح کا مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو کام پہلے کرتے تھے وہی کام ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اب ایک برڈن بن گیا ہے, اب سے ہو نہیں پا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک سیڈنس کی کیفیت, جس کو ایک تو نارمل سیڈنس ہوتی ہے نا, کبھی کبھی ہر ایک کو ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے, لیکن یہ وہ والی سیڈنس ہے جو کہ ہفتوں چل رہی ہے, 1 to 2 weeks جو ہے. آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, اگر ہم اور اس کو سہل انداز میں بتا دیں, یعنی ایک ایسی اداسی جس میں رونا زیادہ آتا ہے شاید, مطلب اداسی کہہ لیں کہ نا, ایک اداسی کی کیفیت ہے, ٹھیک ہے, جس سے وہ نکل نہیں پا رہا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ غصہ ہے, چڑچڑاپن اس کے اندر زیادہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, رونا آ رہا ہے بات بات پر یا بغیر کسی بات کے بھی, بلا وجہ بھی, سلیپ ڈسٹرب ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, کسی کام میں مزہ نہیں آ رہا. ایک ہوتا ہے نا آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں, کسی کام میں اب آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے, لوگ برے لگ رہے ہیں. تو یہ سارے ہیں, ان میں سے اگر 4-5 بھی کسی کے اندر ہوں تو اسے چاہیے کہ اس کو چیک کروائیں, کیونکہ جتنی جلدی ڈیٹیکشن ہوگی اتنا آسان. ہاں ایگزیکٹلی. بالکل صحیح. ڈاکٹر رابعہ, کافی سارے سوالات کے جواب آپ نے بہت خوبصورتی سے دیے. بس آخری سوال میں آپ سے کروں گی, کیونکہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں, اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایز اے سائیکیٹرسٹ, سائیکو تھراپسٹ, آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ابھی بھی اسپیشلی ہمارے پاکستان میں عام عوام کو, ایز اے ڈاکٹر آپ کو لگتا ہے کہ میں ہمارے آدم جی کے پلیٹ فارم سے یہ میسج دینا چاہوں گی جس سے لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ مینٹل ہیلتھ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بہت اچھا کویشچن ہے.
اور دیکھیں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ تو جواب یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے پوری باڈی کو. بالکل صحیح. جب مائنڈ میں ہی پرابلم ہے تو پھر باڈی کا ورک تو پھر گیا نا. لائک پرائمری چیز ہی جب پرابلمٹک ہو رہی ہے تو باقی سارے آپ تو اس کو سمجھیں بھول ہی جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک ول پاور ہوتی ہے وہی بالکل نیچے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اور ڈفرینٹ اس سے ہم بڑھ کر بات کر رہے ہیں بائی پولر اسکیزوفرینیا, تو وہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس کا شکار ہیں تو پھر آپ اپنی باڈی کو تو بھول ہی جائیں, آپ صرف مائنڈ کو ہی فوکس کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. پھر یہ تیزی سے جو رائز پر ہے, دس از آلسو ویری الارمنگ کہ کتنی تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, دوسروں پر بھی نظر رکھنی چاہیے, اور مس گائیڈ نہ کریں, مس انفارم نہ کریں. جو چیز آپ کو نہیں پتہ اس بارے میں نہ بولیں, ہے نا, اس بارے میں نہ بولیں. اس کو کسی دوسرے کو آپ خود نہیں جا رہے, خود کچھ نہیں کر رہے تو کسی دوسرے کو ڈسکریج نہ کریں. اگر کوئی لے رہا ہے تو اس کو کرنے دیں جو وہ کر رہا ہے. تو آپ کو نہیں پتا نا کہ وہ کس چیز سے گزر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں, ہمت کرو, ہو جائے گا. میرے ساتھ بھی تو یہ پرابلمس تھی. آپ کو نہیں پتا وہ کس چیز سے گزر رہا ہے. جس کو کبھی اس طرح کی پرابلم ہوئی نہیں, اس کو نہیں پتا کہ وہ دوسرا بندہ کیوں اس طرح کر رہا ہے. یہ اس کا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ اس طرح سے کرے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پروڈکٹیو ہو اور ساری چیزیں, وہ نہیں کر پا رہا. تو اس کو ڈسکریج نہ کریں ایٹ لیسٹ. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رابعہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آئی ایم شیور کہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا آج کے پروگرام کو سننے کے بعد. تھینک یو سو مچ. آج کا پروگرام یہیں تک تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. ان پروگرامز کا مقصد بڑھتی ہوئی بیماریوں کے متعلق آپ تمام لوگوں تک آگاہی فراہم کرنا ہے. اگر آپ کو ہمارے پروگرامز پسند آتے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا نہ بھولا کیجیے. ہمارے آدم جی فارما سروسز کے یوٹیوب کے پیج پر بھی اور ساتھ ہی ساتھ فیس بک کے پیج پر بھی آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بے انتہا فائدہ مند ثابت ہوگا. مجھے اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.